करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। टिट फॉर टैट के उसूल के ऐन मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने केस तैयार किया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान, सेक्रेटरी जनरल जहांगीर खान तरीन की ऑफ शोर कंपनीज के हवाले से उसी अंदाज का केस बनाया है जैसा पनामा का केस बना था, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसकी समाअत भी शुरू हो गई है। ये बहुत मजे का केस है क्योंकि बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है पनामा केस के हवाले से, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रही है, जिसमें जस्टिस उमर अता बांदियाल और जस्टिस फैसल अरब शामिल हैं, और आज इसकी समाअत का आगाज भी हो गया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हनीफ अब्बासी की जो पिटीशन है, इसमें इमरान खान और जहांगीर खान तरीन को नाअहल करार देने की दरख्वास्त थी जो पिछले साल जाहिर की गई थी। अब इसे पनामा केस के साथ यकजा करने की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन अब ये जो हेयरिंग है इसको अलग करके बाकायदा आज इसकी समाअत शुरू कर दी गई है। वकील इस मामले में हैं जनाब अकरम शेख हनीफ अब्बासी के, और उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने नामालूम ज़राए से बरतानिया में मैसेज न्यासी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से ऑफ शोर कंपनी बनाई जो 2015 तक काम करती रही, लेकिन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में गलत बयानी करके इन कंपनीज को खुफिया रखा। इमरान खान ने बनी गाला में अपनी 300 कनाल अराजी छुपाकर टैक्स चोरी की, जबकि उनकी साबिक अहलिया जमामिया खां भी इतराफ कर चुकी है कि बनी गाला की जमीन के मालिक इमरान खान ही थे। दरख्वास्त गुजार ने जहांगीर तरीन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इंतखाबी गोशवारों में ऑफशोर कंपनीज की तफसीलात और ज़रिए आमदनी बताने में FBI और इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया। इन पिटिशंस में जनाब अकरम शेख कहते हैं कि टैक्स चोरी और मिस डिक्लेरेशन के बायस इमरान खान और जहांगीर तरीन सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए इलेक्शन कमीशन को उनकी पार्लिमानी रुकनियत खत्म कर दी जाए। आज इमरान खान की जानिब से भी जवाब दिया गया, लेकिन इमरान खान इन तमाम मामलों पर अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से बयान भी कर चुके हैं। मेरा जो लंदन का फ्लैट था मैंने 83 में लिया था और ये मैंने बेचा है 2003 में। इसकी सेल्स डीड आपके सामने है। ये बिका था 7,15,000 पाउंड का। 2002 में मैंने जमीन ली, उसकी आपके सामने रजिस्ट्री में पेश कर रहा हूं। 1,45,000 पर कनाल मैंने वो जमीन ली। क्योंकि मेरा फ्लैट बिक रहा था, मैंने अपनी बीवी से पैसे बोरो किए 2002 में, और 2003 में मेरा फ्लैट बिका, मैंने उसको पैसे वापस किए। 2004 में मेरी डिवोर्स हुई और वो फ्लैट उसने मुझे गिफ्ट किया। यह है वो मामला जिसकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत शुरू हो गई है। इस पर मजीद बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको कवर कर रहे थे दुनिया न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अदील वड़ाइच, जो कि हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदील साहब। बताइएगा, क्या आज बेंच के क्या इस पूरे मामले पे क्या रद्द अमल देखने में आया? कुछ जो हमें फीडबैक मिल रहा था, कुछ ये था कि शायद बेंच सवाल जो कर रही थी हनीफ अब्बासी शेख साहब वगैरह से, अकरम शेख साहब से, वो शायद इन एलिगेशंस को वो कह रहे थे कि ये उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। आप वहां मौजूद थे, क्या समा था वहां पे? जी, चीफ जस्टिस जो हैं वो बेसिकली जब इस केस की समाअत कर रहे थे तो उनका फोकस इस बात पे था कि पहले हमें चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए कि क्या बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी बनाना गैर कानूनी है, क्या उस ऑफशोर कंपनी के जरिए जायदाद बनाना गैर कानूनी है, क्या दोनों ममालिक के जो कवानीन है इस बात की इजाजत देते हैं या नहीं देते? अगर देते हैं तो फिर ये गैर कानूनी तो ना हुआ ना। इसके बाद उनका ये भी कंसर्न था कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर जाके अपनी जायदाद बनाता है और कानून में इसकी कोई ममानियत नहीं है तो फिर ये कैसा एलिगेशन हुआ। उन्होंने उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमें कुछ चीजें तय करनी होंगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होगा। जो हनीफ अब्बासी के वकील हैं अकरम शेख, उनकी जानिब से 3 नुकात पर बेसिकली बात की गई और उसमें यह कहा गया कि इमरान खान ने 3 जगहों पर गलत बयानी से काम लिया है। 1982 से वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऑफशोर कंपनी 1983 से 2015 तक कायम रही।
لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے گوشواروں میں اس کا ذکر نہیں کیا. الیکشن کمیشن میں غلط بیانی انہوں نے کی کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور انہوں نے لکھ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے اور ان کی پارٹی نے کبھی بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ نہیں لی. لیکن جو ریکارڈ عدالت میں پیش کیا گیا اس میں پی ٹی آئی ایل ایل سی یعنی لمیٹڈ لائبلٹی جو کمپنی ہے اس کا ریکارڈ پیش کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ 2015 تک کس طرح $3 ملین کی رقم بیرون ملک سے وصول کی گئی. اس کے علاوہ جو تیسرا نقطہ تھا جس پر اکرم شیخ نے بات کی وہ یہ تھا کہ جو بنی گالا کی رہائش ہے عمران خان کی, اس حوالے سے خود عمران خان کے 3 مختلف موقف جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. اس طرح عمران خان جو ہیں یہ صادق اور امین نہیں رہے اور آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 کا اطلاق ہوتا ہے اور انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے. اس کے علاوہ شکریہ دل بڑائی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ کا منطقی نرالا ہے. یہاں پر حکومت سندھ لا تعلقی کا مسلسل اعلان کر رہی ہے اپنے سربراہ پولیس سے, آئی جی سندھ سے, جو کہ ایک اچھی شہرت کے آفیسر ہیں. عجب معاملہ ہے پورا. اب سندھ ہائی کورٹ آئی جی سندھ کو چلا رہی ہے اور حکومت سندھ کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے. اس کی تفصیل آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. شاید ہی پاکستان میں کبھی ہوا ہو کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ, ایک صوبائی حکومت اپنے ہی صوبے کے پولیس کے سربراہ انسپیکٹر جنرل پولیس سے لا تعلق ہو جائے. یہ ہو نہیں سکتا پاکستان میں, کہیں ہو سکتا ہے تو سندھ میں, جہاں پر یہ ہو رہا ہے, جہاں پر ایک اچھی شہرت والے, ایک اچھی کریڈیبلٹی والے آئی جی اے ڈی خواجہ کے ساتھ کشمکش جاری ہے سندھ حکومت کی کہ وہ کسی صورت سے اے ڈی خواجہ کو ہٹائے اور اپنی مرضی کا بندہ لائے تاکہ کہ جو کام اب تک ہوتے رہے ہیں ویسے ہی کام سندھ پولیس میں ہو. سندھ ہائی کورٹ نے آج 8ویں بار آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو سندھ پولیس کی سربراہی کے فرائض جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. حکومت سندھ کو برا لگا ہے. سندھ حکومت نے 19 دسمبر کو آئی جی سندھ کو جبری رخصت پہ بھیجا تھا. اس سال 1 اپریل کو ان کی خدمات وفاق کو واپس کرنے کی کوشش کی تھی. 3 اپریل کو اے ڈی خواجہ کو ہٹانے پر حکم ابتلا ختم کرانے کی درخواست کی. پھر 5 اپریل کو سندھ کابینہ کا خصوصی اجلاس بلا کر آئی جی سندھ کی تبدیلی کی منظوری کی, لیکن کوئی تدبیر کام نہیں آ سکی. اے ڈی خواجہ اپنی جگہ موجود ہیں, حکومت سندھ اپنی روش پہ موجود ہے اور اب ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے. حکومت سندھ کی کوشش ہے کہ وہ اپنے پولیس کے سربراہ کو ناکام بنائے. وفاق کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سلمان طالب الدین نے گزشتہ سماعت پر سندھ ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ آئی جی سندھ کو بے اختیار کر دیا گیا ہے, انہیں کسی بریفنگ اور سیکیورٹی اجلاس میں نہیں بلایا جا رہا, آئی جی سندھ کو کام سے روکا جا رہا ہے. سندھ حکومت کے رویے کا اثر امن و امان پہ پڑ رہا ہے. سندھ پولیس عملی طور پہ بغیر سربراہ کے کام کر رہی ہے. اہلکاروں کا مورال گر رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے پہلے اپنا بندہ چاہیے, فرما بردار آئی جی چاہیے, بھرتیاں کرنی ہے, تبادلے کرنے ہیں, پوسٹنگز کرنی ہے. وہی کرنا ہے جو پچھلے 8 سال میں ہو رہا تھا سندھ پولیس کے ساتھ. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اس معاملے میں پٹیشنر بھی ہیں, سٹیزنز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سٹیزن ٹرسٹ اگینسٹ کرائم کے بانی جناب ناظم حاجی. بہت شکریہ ناظم حاجی صاحب. چاہتے کیا ہے, مطلب کیا ہے, کیوں اتنی شدت سے مخالفت کر رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ اس میں میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ 21 اپریل کو پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں ان کو رینجرز, پاکستان رینجرز کے فنکشنز وغیرہ آپریشنز کے بارے میں ڈسکشن تھا. تو لازمی طور پر ایک پولیس آئی جی ہوتا ہے, اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے میٹنگ کے ڈسکشن میں, لیکن ان کو نہیں بلایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک امپورٹنٹ فیصلے میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کو آئی جی پولیس کو سائیڈ لائن کرنا ہے. اور جو بات آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگ کی, جو پوسٹنگز وغیرہ جو آئی جی صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں وہ چیف سیکرٹری کے تھرو ہوتے ہیں. اس کے برعکس انہوں نے ڈائریکٹلی لوگوں کو ایسے کرپٹ آفیشلز, جس میں ایک میں مثال آپ کو دوں گا, ایس پی نسیم آرا پنور, ٹنڈو محمد خان کی ایس پی بنائی گئی. ان کو پچھلے سال مارچ 2016 میں ان کے خلاف ایک کرمنل انویسٹیگیشن چل رہا ہے اور ان کو سسپینڈ کیا گیا, اور شی از بین چارج ایز اے ویک ایڈمنسٹریٹر اینڈ اے پروموٹر آف آرگنائز کرائم. ان کو 1 تاریخ کو جب اے ڈی خواجہ صاحب نے کسی اچھے آفیسر کو وہاں لگایا, 2 مارچ کو, اس سال کی بات کر رہا ہوں 2017 میں, چیف سیکرٹری کی طرف سے ایک آرڈر جاتا ہے تو اس خاتون کو ٹنڈو محمد خان میں دوبارہ بھیج دیا گیا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کو اپنی حکومت جس طرح ان کی چلانا ہے, جس طرح کے آفیسرز چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی, الیکشن میں پولیس کو مس یوز کرنا ان کو ایک آبجیکٹیو ہے ان کا, اور وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, لیکن ابھی آپ کا کیس جو ہے اس میں عدالت عالیہ ہائی کورٹ جو ہے, سندھ ہائی کورٹ, وہ ان کے سامنے دیوار بنی ہوئی ہے اور اس پورے سسٹم کو پریزرو کر رہی ہے. یہ کیس کی ابھی کیا سچویشن ہے, آپ کیا اصل میں مانگ کیا رہے ہیں جو کہ تاکہ اس مسئلے کا مکمل حل نکلے؟
دیکھیں ہم نے شروعات تو کی تھی پولیس ریفارمز کے بارے میں. ہم نے پولیس آرڈر 2002 کی کوشش کرنے کہ اس کو ہم ری انسٹیٹ کروائیں اور پولیس ایکٹ 1861 کو ختم کروائیں. لیکن اس میں ہماری جو پیشیاں ہو رہی ہیں اس میں ہم نے بہت سارے دلائل کے بیسس پہ کوشش کی ہے کہ وہ اگر ہم کورٹ مان لیں تو وہ پولیس آرڈر 2002 جو صحیح ہوتا ہے, جس کے تحت پولیس ایک پبلک سروس کے طور پر کام کرے, نہ اس کے کہ بھئی پولیس آپریسو فورس ہو. لیکن ابھی جو لیٹسٹ پوزیشن جو آئی ہے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن کی جو بات کی ہے اس میں ان کا جو رسپانس آیا ہوا ہے حکومت کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کون سا خواب دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ناظم حاجی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آپریشن رد الفساد بھرپور قوت سے جاری ہے پاکستان کی بقا کی جنگ. اس میں ایک نئی جہت متعارف کرا رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ. اس کی آگہی آپ کو دیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپریشن رد الفساد پوری قوت سے جاری ہے. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اور پاکستان سے دہشت گردوں کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا ہے اور اس کی نئی جہت سامنے آ رہی ہے. ایک جانب پاکستان کے بہادر فوجی پاکستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں, میدانوں میں, صحراؤں میں ان لوگوں کا جو کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں, ان کی کمین گاہوں پر حملے کر رہے ہیں, براہ راست مقابلوں میں جامع شہادت نوش کر رہے ہیں, اور دوسری جانب ان کو پکڑا جا رہا ہے, ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور انہیں پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے. یہ عمل مسلسل جاری ہے اور یہ ایک نئی جہت ہے جس میں کہ تیزی سے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والوں کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے. فوجی عدالت اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ آج ایک بار پھر ہوئی ہے. فوجی عدالت سے سزا یافتہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 4 دہشت گردوں کو آج پھانسی پر لٹکایا گیا. 8 روز پہلے بھی کالعدم ٹی ٹی پی کے 4 جبکہ 3 ہفتے قبل 2 دہشت گردوں کو پھانسی دی گئی تھی. مسلسل پھانسیاں دینے کا عمل جو ہے یہ جاری ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق سزا پانے والے 4 دہشت گردوں کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے تھا. وہ دہشت گردی جنہوں نے کی تھی اس میں ایف سی اہلکاروں کے اغوا اور قتل سمیت کئی بم دھماکوں اور پاکستان میں شہریوں پر حملے شامل تھے. فوجی عدالت سے موت کی سزا پانے والے اب تک کوئی 161 دہشت گرد موت کی سزا پا چکے ہیں, جن میں اب تک 32 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. یہ عمل ابھی شروع ہوا ہے اور خاص طور پہ 22 فروری کو جب آپریشن رد الفساد کا آغاز ہوا تھا اس کے بعد سے اس میں بھرپور تیزی آئی ہے اور اس میں 18 مجرموں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے. 22 فروری سے اب تک آپریشن رد الفساد کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ نئی جہت کا آغاز ہوا ہے جس میں بہت تیزی سے انصاف کے اعلیٰ تقاضوں کے مطابق فوجی عدالتیں دہشت گردوں کے مقدمات سن رہی ہیں, انہیں سزائیں دے رہی ہیں اور پھر جن کو پھانسی کی سزائیں ہو رہی ہیں ان کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے. اور 22 فروری سے لے کے اب تک 18 دہشت گردوں کو پھانسی پہ لٹکایا جا چکا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اب تک فوجی عدالتوں سے پھانسی کی سزا پانے والے 47 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر چکے ہیں, جن میں سے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا 18 کی سزا پر عمل درآمد ہو چکا ہے. رد الفساد کی پوری قوت نظر آ رہی ہے ہر اس جگہ پہ جہاں پر یا تو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, چھپے ہوئے ہیں, کہیں دہشت گردی کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف بھی جن کو پکڑا گیا ہے ان پر مقدمے چل کے ان کو پھانسی پہ ٹانگا جا رہا ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے میدان سیاست میں. پاکستان پیپلز پارٹی نے آج پاکستان مسلم لیگ نون کو سندھ میں دھچکا دیا ہے. جناب نواز شریف کے حالیہ دوروں کا لگتا ہے جادو نہیں چل رہا ہے جادو تو زرداری انداز سیاست کا. جناب زرداری نے آج ایک اور جھنڈا گاڑا سندھ کی سیاست میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سندھ میں وزیر اعظم جناب نواز شریف کے حالیہ دوروں کا ایسا لگتا ہے کہ جادو چلا نہیں ہے. الیکشن سے پہلے کا سال ہے اور بھرپور طریقے سے اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں. سندھ کو بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ جناب آصف علی زرداری نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی میدان سیاست کا محور سندھ رہے گا, ان کی قوت کا محور سندھ رہے گا اور وہ سندھ میں ہی اپنی قوت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے, جس کے لیے مکمل طور پہ وہ تیار نظر آتے ہیں. آج جس انداز کی زرداری سیاست ہوتی ہے اس کا بھرپور انہوں نے اظہار کیا ہے اور سندھ میں مسلم لیگ نون کی ایک اہم وکٹ گر گئی ہے. سندھ میں مسلم لیگ نون کے صدر اسماعیل راہو آج سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دے کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن جیتنے والے عبدالحکیم بلوچ پچھلے سال وزارت چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے.
حالیہ دنوں میں بھی زرداری سیاست بھرپور انداز میں نظر آئی ہے سندھ میں. نہ صرف یہ کہ ان کا ٹارگٹ مسلم لیگ نون رہی ہے, حالیہ دنوں میں تحریک انصاف سندھ کے صدر نادر اکمل لغاری, مسلم لیگ فنکشنل سندھ کی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر جام مدد علی, یہ سب لوگ اپنی اپنی پارٹیاں چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور بھی شامل ہو رہے ہیں. مسلم لیگ نون کی سندھ میں کل 6 نشستیں تھی, وہ بھی نیشنل پارٹی کے جتوئی برادران, ٹھٹا کے شیرازی برادران, ارباب غلام رحیم کی مسلم لیگ نون میں الیکشن کے بعد شمولیت کے بعد ملی تھی, لیکن ان میں بھی آج ایک مزید رکن کم ہو گیا ہے. آج جناب آصف علی زرداری نے اس حوالے سے بدین میں ایک جلسہ کیا, اور بدین میں جلسے کا مقصد اور جناب اسماعیل راہو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک جانب جناب آصف علی زرداری ایک بڑا کلیئر میسیج دے رہے ہیں جناب نواز شریف کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو, لیکن اس سے بھی زیادہ کڑا میسیج وہ دے رہے ہیں اپنے ہی سابق انتہائی حلیف اور اب حریف ذوالفقار مرزا, ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور ان کے خاندان کو, جن کا کہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی گرفت ہے بدین کی سیاست میں, اور کیونکہ وہ پیپلز پارٹی میں عملاً شامل نہیں ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا آئندہ الیکشن میں جناب زرداری ہوپ کر رہے ہیں کہ اسماعیل راہو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے کینڈیڈیٹ کو ہرا دیں گے. آج کی اس اہم سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کہ سندھ کی سیاست کے لحاظ سے بہت اہم ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اسماعیل راہو. بہت بہت شکریہ اسماعیل راہو صاحب. فرمائیے گا وہ کیا آپ توقع کر رہے تھے مسلم لیگ نون میں جناب نواز شریف کے گھر میں جو آپ کو نہیں ملا, جو آج آپ کو پیپلز پارٹی میں مل گیا, جناب زرداری صاحب کے گھر پہ مل گیا؟ السلام علیکم کامران خان صاحب, شکریہ. دراصل یہ جو میں نے فیصلہ کیا وہ اس کی بنیادی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے میاں نواز شریف صاحب سے کوئی شکایت ہے یا کوئی شکوہ ہے یا کوئی گلہ ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو میرے حلقے کے لوگ, میرے سپورٹر, میرے ووٹرز اور جو میرے دوسرے پورے خاندان کے لوگ, اور ان تمام کی رائے یہ تھی, ان کی تجویز یہ تھی کہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی جائے. یہ جو پچھلے 9 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کیا اس کی کارکردگی ایسی ہے کہ آپ پر اور آپ کے لوگوں پہ دباؤ ہے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں؟ آپ خود 9 سال سے پیپلز پارٹی کی کارکردگی دیکھ رہے ہیں اس حکومت میں, اندرون سندھ میں, چاہے بدین ہو چاہے دوسرے اضلاع ہو, کیا ہے ایسی کارکردگی کہ لوگ پھر ایک بار ووٹ دیں گے کارکردگی کی بنیاد پہ؟ دیکھیں خان صاحب, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بات تو آپ کی صحیح ہوگی کہ لوگ جب حکومتوں کو منتخب کرتے ہیں, ان کو ووٹ دیتے ہیں, ان کو اقتدار تک پہنچاتے ہیں, ان کو ایوانوں میں پہنچاتے ہیں, تو ان کی توقعات بھی ہوتی ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں, ان کے ایک مقصد ہوتا ہے لوگوں کا کہ جب ان کی پسندیدہ حکومت یا جن لوگوں کو, جن ممبران کو, جن پبلک ریپرزنٹیٹیوز کو وہ ووٹ دیتے ہیں, ان کے نتیجے میں جب حکومتیں بنتی ہیں تو وہ توقعات, ایکسپیکٹیشنز, ہوپ لوگوں کی ہوتی ہے کہ جی یہ ساری پوری ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے نا. آپ چھوڑ دیں عوام کیا فیصلہ کریں گے. ایک عام شہری کی حیثیت سے 9 سال کی کارکردگی جو آپ نے پیپلز پارٹی کی دیکھی ہے, بدین کے اندرون سندھ کا بتا دیں, بدین ہے, ایڈجوائننگ اضلاع ہیں, دوسرے ہیں, کیا آپ کتنے متاثر ہیں اس 9 سال کی کارکردگی سے؟ کتنا ڈیلیور کیا ہے پیپلز پارٹی نے؟ خان صاحب, میں آپ کو گزارش کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو عوام کی توقعات ہیں حکومتوں کی وہ تو پوری نہیں ہوئی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اگر عوام کے تمام معاملات حل ہو جائیں, تمام مسائل حل ہو جائیں اور تمام ایکسپیکٹیشنز پوری ہو جائیں تو پھر حکومتوں کا تو کام ختم ہو جائے گا. تو یقیناً ایشوز ہیں, یقیناً معاملات ہیں, یقیناً مسائل ہیں, اور ہم جو وہاں بیٹھ کے اپنا عوام کے لیے, عوام کی فلاح کے لیے, عوام کی بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے کہ پیپلز پارٹی پرفارم کرے. لیکن راہو صاحب, آپ خود ایک عوام کے مسائل پولیٹیشین کی حیثیت سے, ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین کی حیثیت سے, ایک سندھ کے باسی کی حیثیت سے, بدین کے باسی کی حیثیت سے, ایک 10 کے اسکیل پہ پیپلز پارٹی کی 9 سالہ حکومت کی کارکردگی کو جو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اندرون سندھ میں, اس کو کس جگہ پہ رکھیں گے؟ 2 پہ, 4 پہ, 5 پہ, 8 پہ, 10 پہ,
کیا دیں گے آپ نمبر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے میرا جو کردار ہوگا، میرے دوستوں کا، میرے ساتھیوں کا، میرے جو رفیق ہیں، رفقا ہیں، وہ سب اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر پرفارم کرے اور لوگوں کے مسائل. لیکن اب تک جو 9 سال میں کیا ہے اس کے تو نمبر دے دیجئے. آگے تو آپ کریں گے پھر وہ ہوگا، لیکن 9 سال کے تو کچھ نمبر دیں. 10 میں سے 1 سے 10 میں کہیں رکھیں تو صحیح. دیکھیں یہ نمبر دینا کام عوام کا ہے، ووٹر کا ہے. یہ فیصلہ ووٹر کرے گا، عوام کرے گا. یہ فتویٰ جاری کرنا میرے خیال میں یہ فتویٰ نہیں ہے راہل صاحب. یہ کیا بات ہوئی؟ فتویٰ نہیں ہے یہ تو. آپ بتائیں نا، آپ نے 9 سال میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کتنے مطمئن ہیں؟ آپ کی ذات کتنی مطمئن ہے؟ دور نہیں ہے. آپ کی ذات کتنی مطمئن ہے راہل صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ظاہر ہے میں امید سے اور ہوپس لے کے شامل ہوا ہوں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پرفارم کرے گی اور عوام کے توقعات پہ پورا اب تک کتنا پرفارم کیا ہے راہل صاحب؟ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے. اب تک کتنا پرفارم کیا آپ بتائیے نا پلیز. دیکھیں یہ فیصلہ عوام کا ہے، یہ عوام فیصلہ کرے گی. نہیں آپ کیوں نہیں کر رہے فیصلہ؟ آپ کی ذات سے میں اگر پوچھوں کہ بھائی آپ بتائیے نا، آپ اتنے پہلے سیاستدان، آپ اپنی طرف سے ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسی آپ ایک جماعت میں شامل ہوئے؟ آپ بتائیے نا کہ آپ کتنے متاثر ہوئے جو شامل ہوئے. خان صاحب یہ ظاہر ہے میں نے فیصلہ کیا ہے تبھی تو میں شامل ہوا ہوں. نہیں سر، متاثر کتنے ہوئے آپ؟ آپ بتائیے نا بدین میں کیا کچھ ہوا، اضلاع میں کیا کچھ ہوا جس نے آپ کو اتنا کنونس کیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں؟ یہ اس سے آگے جو ہوگا اس کا ضرور میں جواب دوں گا آپ کو. بہت بہت شکریہ جناب اسماعیل راہو شامل ہو گئے ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی میں. مگر بڑی کامیابی ہے جو زرداری انداز کی سیاست، بھرپور سیاست کرتے ہیں جناب آصف علی زرداری، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شامل ہو گئے آج پاکستان پیپلز پارٹی میں، سندھ کے صدر. لیکن کارکردگی پیپلز پارٹی کی کیسی رہی ہے؟ کتنے وہ مطمئن ہوئے؟ اس پہ ایک حرف کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. کمرشل بریک. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان کی تجزیات جاری رہیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. تقریباً 2 ہفتے قبل جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے پاناما کیس کا فیصلہ آیا، قوم نے ٹھنڈی سانس لی. بالآخر فیصلہ آ گیا. پاناما کیس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ گیا. یہ ایک تاثر تھا قوم کے لیے. یہ تاثر صرف 2 ہفتے طویل رہا ہے. آج ایک بار پھر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ایک بڑا مرحلہ ہے جو ابھی باقی ہے. یہ اونٹ ابھی کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آئندہ چند مہینوں میں بھی بیٹھے گا یا نہیں. یہ ایک لمبی کہانی لگتا ہے کہ ابھی ہے جو کہ جاری رہے گی. آج اس کا ایک بالکل نیا مرحلہ سامنے آ گیا ہے. پاناما کیس اب ایک نئے بینچ کے سامنے، ایک نئے مرحلے پر اور ایک نئے سفر پر آج سے گامزن ہو گیا ہے. آج پاناما فیصلے کا 13واں دن ہے. آج بھی جے آئی ٹی نہیں بنی ہے اور شاید کل بھی نہ بن سکے گی. اور اس مرحلے پر ہم حتمی طور پہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ جے آئی ٹی کی تشکیل کا اعلان کب تک ہوگا. یہ وہ معاملہ ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں تعین کیا تھا اس کے لیے 7 دن. جب بھی ہم نے کہا تھا کہ اب یہ جو مراحل ہیں اس میں ٹائم لائن کی پابندی ہو، یہ بہت ہی مشکل عمل ہوگا. اور ابھی آپ نے ابتدا میں ہی دیکھ لی کہ 7 دن کا معاملہ 14 دن تو فی الحال ہو چکا ہے. اس حوالے سے کئی اور بھی پیچیدگیاں ہیں اور آئندہ بھی کئی مسائل ہیں جو کہ سامنے آئیں گے جس سے صرف نظر ناممکن ہے. اور واضح طور پہ آج بھی لگا جب یہ نئے سفر کا آغاز ہوا، ایک نئی بینچ سامنے آئی جس کی سربراہی جناب جسٹس اعجاز افضل کر رہے ہیں. جناب جسٹس شیخ عصمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہے. اور آج اس 3 رکنی بینچ نے جے آئی ٹی کے لیے جو نام سامنے آئے اس میں اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے نامزد کردہ افسران پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور ان ناموں کو مسترد کیا. اور اب ایک نیا مرحلہ ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین ایس سی سی پی کو کہ وہ پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے. گویا کہ اب یہ معاملہ اگلے جمعے کو ہے جب اس پر مزید بات ہوگی. جے آئی ٹی کی تشکیل میں پیچیدگیوں کا برملا اظہار ہوا ہے آج اس مرحلے کے آغاز پر جب جناب جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جے آئی ٹی میں ایسے لوگ شامل کیے جائیں جو ایماندار اور اپنے کام میں مہارت رکھتے ہوں، جن کا ماضی بے داغ ہو اور وہ ہیرے کی طرح شفاف ہو.
یقینی طور پہ جناب جسٹس اعجاز افضل کی خواہش سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ منشا ہے، ہر صورت میں یہ ہے، لیکن ہم تمام پاکستانی جس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی شامل ہے، بیوروکریسی میں ہیرے جیسے شفاف لوگ ماہر اور انڈیپینڈنٹ مل سکتے ہیں، مگر یہ آسان عمل نہیں ہوگا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ مشن بنایا ہے کہ اس جے آئی ٹی کو وہ ہیرے جیسی شفاف بنائے۔ جناب جسٹس اعجاز افضل نے مزید کہا کہ نامزد افسران معیار پر پورے نہیں اترے جو اب تک بھیجے گئے تھے، عدالت کے زبانی احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے بھی نتائج بھگتنے ہوں گے۔ آئندہ سماعت پر گورنر اسٹیٹ بینک اور سی سی پی کے چیئرمین اب جو سپریم کورٹ نے ان سے کہا ہے کہ اپنے گریڈ 18 سے اوپر کے تمام افسران کی لسٹ لے کر آئیں، یہ اسٹیٹ بینک کا پاکستان بھی کرے، ایس سی پی بھی کرے، ان تمام آفیسرز کی لسٹ لائے جو گریڈ 18 سے لے کے گریڈ 20 یا گریڈ 21 تک ان کے پاس موجود ہے۔ اس موقع پہ جناب جسٹس شیخ عصمت سعید کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ کسی کے ہاتھوں یرغمال بنیں گے۔ فہرستیں اس لیے مانگی ہیں تاکہ بینچ خود افسران کا چناؤ کرے۔ یہ ریمارکس سامنے آ گئے، لیکن آگے چل کر بھی جے آئی ٹی کی تشکیل میں بظاہر بڑی کمپلیکیشنز ہے جو کہ سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ ریمارک سامنے آئے اس کے کچھ دیر بعد چیئرمین ایس سی پی جناب ظفر حجازی جو کہ اس موقع پر ان سے میڈیا نے بات کی تو انہوں نے ایک منفرد نقطہ اٹھا دیا اس معاملے میں، اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آغاز ہے۔ ظفر حجازی صاحب چیئرمین ایس سی پی نے کہا کہ اللہ جانے سپریم کورٹ ناموں سے کیوں مطمئن نہیں ہوئی، اب 250 افسران کی پوری لسٹ ہے جو ہم بھیج دیں گے، گویا گریڈ 18 سے آفیسرز کی لسٹ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مانی ہے۔ یہ کہنا تھا جناب ظفر حجازی کا۔ کمیشن نے مجھے اختیار دیا کہ 8 میں سے کوئی 3 جو ہیں آپ آگے بھی۔ ہمارے ہاں لوگوں کی ٹریننگ ویننگ تو ہے منی لانڈرنگ میں، اور دوسری تو ہم نے تو جو بھیجے تھے یہی دیکھ کے بھیجے تھے۔ تو اب کون سے گریڈ کے افسر بھیجوائیں گے؟ 18 سے اوپر جتنے بھی ہیں سب کتنے ہوں گے؟ یہ میں سے پوچھنا محتاج ہوں، کتنے ہوں گے؟ 18 سے پہنچے؟ ہاں 200 ہوں گے، 250 تو کم۔ ہاں ہمارے تو ہے آفس۔ ٹھیک ہے، 250 قریب لسٹ سی سی پی بھیج دے گی، ہمیں نہیں پتا کہ 100-150 کتنے لوگ ہوں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، اور پھر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں سے چناؤ کرے گی ان لوگوں کا جو کہ جے آئی ٹی میں آئیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ مرحلہ اور یہ جو پروسیس ہے یہ بہت ہی سہل یا آسان نہ ہو۔ ماہر آئین قانون بھی کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے اراکین کا انتخاب سپریم کورٹ کا استحقاق ہے، کیونکہ اب عدالت کی ساکھ بھی اس کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب یہ پوری صورتحال ہے، اور اس پر جو کہ مین پٹیشنرز ہیں اور پھر خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ یہ کیس لے کے پاناما کیس کا اس معاملے میں پہنچی تھی، اور اب وہ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے، وزیر اعظم سے مطالبہ بھی کر رہی ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، لیکن یہ پورا معاملہ منطقی انجام تک پہنچے یہ فوری عمل نہیں ہونے والا، اور یہ بھی بالکل ابھی سے واضح ہو رہا ہے، بہت واضح ہو رہا ہے کہ 2 مہینے میں بھی یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا۔ پھر دوسرے مسائل کہ وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہوگی جے آئی ٹی، وہ کتنا کام کرے گی، کتنے وہ سوالوں کے جواب سپریم کورٹ کو دے پائے گی، وہ تمام مراحل ہیں جو کہ آگے چل کے سامنے آئیں گے۔ آج تک اور آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب جہانگیر خان ترین نے۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب۔ آج ہو گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ پہلے جناب انور ظہیر جوالی کی سربراہی میں پاناما کیس کی سماعت ہوئی، پھر جوالی صاحب چلے گئے، پھر جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں پاناما کیس کی سماعت ہوئی، اب وہ بینچ ختم ہوئی، نئی بینچ شروع ہو گئی، اب جناب جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں ایک نیا مرحلہ، نیا سمت، نیا سفر شروع ہو گیا ہے۔ کتنے آپ پوری امید ہے اس پورے عمل کے بارے میں، کتنے آپ اٹیچڈ ہیں اس پورے پروسیس سے؟ دیکھیں کامران بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ ذمہ داری جے آئی ٹی کی فارمولیشن کی اور جے آئی ٹی کے افسران کی چناؤ کی خود ذمہ داری اپنے آپ لی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے پاس نام آئیں گے، ہم پسند کریں گے، یہ ایک اچھا سٹیپ تھا۔ اب انہوں نے جب پہلی ہیئرنگ ہوئی، ایک تو یہ 13 دن لگ گئے، ہمیں امید تھی کہ یہ 1 ہفتے کے اندر ہو جائے گا عمل، مگر یاد رکھیں بیچ میں ایک لمبا ویکینڈ بھی آیا، 3-4 چھٹیاں بھی تھیں، تو ہمیں اتنی جلد بازی میں شروع ہی میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تاخیر ہو گئی اور ہمیں پینک میں نہیں آنا چاہیے۔ ضروری یہ ہے کہ یہ عمل جو جے آئی ٹی کی فارمولیشن کا ہے یہ صحیح ہو۔ اس میں 2 دن اگر زیادہ بھی لگ جاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جے آئی ٹی بہترین بننی چاہیے۔
مجھے آج خوشی ہوئی ہے کہ بینچ نے، ایک تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ وہی بینچ کے ممبرز ہیں جنہوں نے اپنے ججمنٹ میں بہت کچھ کہنے کے بعد یہ کہا کہ مزید انکوائری کی ضرورت ہے اور ہمیں ان سوالات کے جواب چاہیے، تو وہی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، یہ خوشائن بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریجیکٹ کر دیا نا نام، یہ بھی کافی اچھی بات ہے، اس لیے کہ یہ ہر چیز جو حکومت ان کو دے گی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ بینچ کی ذمہ داری دکھانے کا ایک اچھا طریقہ ہے، بس شرط صرف یہ ہے یا امید یہ ہے کہ اگلی ہیئرنگ میں یہ فائنلائز کر لیں، اور ہاں ٹھیک ہے 100-150 لوگ آئیں گے، نام آئیں گے، مگر سپریم کورٹ یہ بتائیے کہ یہ فزیکلی کیسے پاسبل ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پہ چیئرمین ایس ای سی نے کہا 18 سے اوپر کے انہوں نے کہا کہ تمام آفیسرز کی لسٹ بھیجیں، وہ 150 لوگوں کی 200 لوگوں کی لسٹ دیں گی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان شاید 100 لوگوں کی لسٹ دے دے گی، تو کیسے ممکن ہوگا کہ چند گھنٹے میں اس میں سے ایس سی سی اور اسٹیٹ بینک سے لوگ نکال لیں؟ اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ ایف آئی اے پہ اعتماد کا اظہار کر لیا ہے کہ ان کے جو آفیسر کی لسٹ ہے اس کو مان لیا ہے، یا جو اس حوالے سے ایف بی آر کے آفیسر کو مان لیا ہے، وہ بھی ابھی ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو یہ اگلی نشست میں جے آئی ٹی بن جائے، ہو سکتا ہے بن جائے، لیکن اس کو بھی رکھنا چاہیے نا کہ کافی چانس ہے کہ ابھی نہیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ جی دیکھیں، جہاں تک انہوں نے آج میں اپنے ہمارے جو وکیل وہاں پہ تھے ان سے میری ڈسکشن ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایف بی آر کا اور ایف آئی اے کا انہوں نے ریجیکٹ کرنے تھے تو وہ اسی دفعہ آج ہی ریجیکٹ کر دیتے، تو اگر انہوں نے اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی پینل ہے اس میں سے وہ کسی کو چوز کر لیں گے۔ یہ جو 2 ادارے ہیں اس کی آؤٹ رائٹ ریجیکشن کی کوئی وجہ ہوگی، اور یہ کم از کم دیکھیں، مجھے اس میں جو تھوڑی سی یہ تسلی ہے نا، کانفیڈنس ہے کہ پرو ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے جوڈیشری اور یہ بینچ، یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا بھائی چلو حکومت نے دے دی ہم اسی میں سے کوئی نام لے لیں، تو یہ خوشائن بات ہے، جو اپنی ذمہ داری دکھا رہی ہے سپریم کورٹ، اور ذمہ داری انہوں نے خود اپنے سر لی ہے، خود انہوں نے جیسے یہ مرحلہ آیا ہے کمران بھائی تھوڑے دن دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ جیسا مرحلہ آیا جے آئی ٹی آپ خود منڈے تک، جی جیسے آپ نے خود کہا کہ جے آئی ٹی میں آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1 ہفتے ڈیلے ہو گیا ہے، فی الحال ابھی پتہ نہیں آگے کب ہوتا ہے، بہرحال لیکن اسی طرح کے مراحل ہیں نا، آگے رمضان بھی ہے، عید کی چھٹیاں بھی ہیں، دوسرے ہیں، تو وہ 2 مہینے والی جو ڈیڈ لائن ہے اس کو بھی آپ کو اسٹک نہیں کرنا ہوگا نا، اگر یہ پوری چیز کو واقعی لاجیکل کنکلوژن تک لے جانا ہے اس کو بھی اوپن اینڈ کرنا ہوگا نا پھر۔ دیکھیں، ایک تو مجھے امید ہے کہ منڈے تک جے آئی ٹی کے نام فائنل ہو جائیں گے، اور اگر منڈے تک فائنل ہو جاتے ہیں اور یا میکسیمم ٹیوزڈے تک تو ہم مطمئن ہوں گے۔ اب آ جاتی ہے بات کہ یہ انویسٹیگیشن 60 دن میں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر تو جے آئی ٹی کے افسران اچھے ہیں، قابل ہیں، اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں ججز صاحبان نے اسی معیار پہ اترتے ہیں تو یہ انویسٹیگیشن میں تاخیر نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں سوال بڑے سیدھے سادے ہیں، 11 سوال ہیں، اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی چکر نہیں لگانے جواب ڈھونڈنے کے لیے، انہوں نے جو 3 رسپونڈنٹس ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور ان کے 2 بیٹے، ان سے پوچھنا ہے کہ بھئی یہ سوال ہے، آپ ہمیں ڈاکیومنٹری ایویڈنس دے دو کہ جی آپ کے پاس پروف ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اس بات اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن ترین صاحب یہ سوالوں کے جواب تو سپریم کورٹ مانگ چکی ہے نا، یہ تو سپریم کورٹ میں یہ سوال تھے، سپریم کورٹ نے جناب حسن نواز، حسین نواز کے وکیل سے، جناب نواز شریف کے وکیل سے، محترمہ مریم کے وکیل سے یہ سوال پوچھے تھے نا، جو ان کے جواب آئے وہ تسلی نہیں۔ اب ہے تحقیقات کا مرحلہ، یہ صرف سوال جواب والا معاملہ ہوتا تو سپریم کورٹ میں ہو جاتا تھا، 2 ججز نے طے کیا نا کہ ہم مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے نااہل قرار دے دیا، تو اب ہے تحقیقات، یہ کیو اینڈ اے والا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ سر دیکھیں، آپ ایک قانون کی باریکی ہے کامران بھائی، آپ اس کو سمجھیں اس کو، اس سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی بینچ تھا اس نے کسی سے بھی کوئی ڈاکیومنٹ نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کہ آپ وہ والی ڈاکیومنٹ دیں، انہوں نے کہا جو آپ کے پاس ہے آپ ہمیں دے دیں، اور اس کے اوپر آپ بحث کر کے بتائیں کہ جی اس کی کیا کہاں سے پیسہ آیا اور کہاں سے گیا۔ خود سے انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ڈاکیومنٹ، مثلا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی حسن نواز صاحب کہتے ہیں کہ وہ بینیفیشل اونر ہے، مریم نہیں ہے، تو آپ ہمیں دکھائیں بینیفیشل اونر کی کوئی کاغذ، انہوں نے یہ نہیں کیا۔ یہ کام اب کرے گی جے آئی ٹی، اور انویسٹیگیشن میں انہوں نے کہا مثلا قطری خط تھا،
पांचों जजों के फैसले में लिखा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है उसकी ट्रांजैक्शन का, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। अब JIT कतर के शहजादे साहब से मांगेगी कि आपने ये जो लिख के दिया हुआ था, अब आप मेहरबानी से बताएं, ऑन वो दस्तखत करके एफिडेविट दें कि जी आपने ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू ये पैसा भेजा, वरना आपने किस तरीके से भेजा, आप लिख के हमें दे दें। इतनी सी बात है। तो ये एक मरहला है, मगर इसकी इन्वेस्टिगेशन मेरा नहीं ख्याल कि एक वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर वो शुरू हो गया तो उसमें तो फिर मेरा ख्याल है अगली इलेक्शन आ जाएगी। मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये जिम्मेदारी खुद अपने लिए साथ ली है तो वो इसको 60 दिन में इंशाल्लाह करा के छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर खान तरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी इंपॉर्टेंट पार्टी है इस पूरे केस की, दूसरी तरफ की भी सुनते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून जनाब सलमान अकरम राजा, जो इस केस में जनाब हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ के वकील थे। इस नए मरहले पर और इस नए सफ़र में और इस नई बेंच के हवाले से हमारी बात होती है जनाब सलमान अकरम राजा से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान अकरम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। राज साहब एक बात फरमाइएगा, अभी मेरी जहांगीर खान तरीन साहब से बात हो रही थी और मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो मरहला है JIT का, उस मरहले से कितना मुख्तलिफ होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। यही सवाल हैं जिसके जवाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के दौरान पूछे जा रहे थे, आप लोग जवाबात दे रहे थे। अब जो JIT का मरहला है ये इससे कैसे मुख्तलिफ होगा? क्योंकि मेरा अपना मेरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ख्याल है कि ये तमाम मामलात बहुत मुख्तसर नहीं हल होने वाले, इसके लिए इस पे टाइम लगेगा। जहांगीर खान तरीन साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में दस्तावेजात नहीं मांगी, JIT दस्तावेजात मांगेगी जिसके बाद वो फैसला कर देगी कि इनका इस्तदलाल दुरुस्त है या नहीं। जरा सा ये बयान कर दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ इन्हीं मामलात पे और JIT में होगा उसमें क्या फर्क है? लेकिन JIT बुनियादी तौर पे एक तफ्तीशी अफसर आप समझ लें है, एक टीम बना दी गई जो किसी भी मुकदमे में एक तफ्तीशी अफसर होता है जो ये देखता है कि क्या कोई ऐसा मुकदमा है जिस पे पेशरफ्त की जाए, मामला अदालत में लेके जाया जाए या ना जाया जाए। अब JIT का काम यही है कि जो सवालात उनके सामने रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से, उन सवालात के हवाले से वो तफ्तीश करे, मवाद इकट्ठा करने की कोशिश करे। जो मवाद हमने पेश कर दिया, हमारे पास वो मवाद है, उससे ज़्यादा मवाद अगर वो कोई ढूंढ सकते हैं तो ढूंढने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को मुतले रखेंगे कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या मवाद उनको मिल रहा है, क्या मवाद मुयस्सर नहीं है। जब ये तमाम मवाद इकट्ठा हो जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि उस मवाद की बुनियाद पर आगे क्या करना है। जो 5 मेंबर बेंच का अक्सरियती फैसला है और उसके बाद मुत्तफ़िक़ा फैसला है जो ऑपरेटिव पार्ट है, उसमें यह कहा गया है कि जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच होगा वो ये देखेगा कि क्या मज़ीद कोई फैसला आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत किया जा सकता है या ये कि मामले को रेफरेंस की शक्ल में किसी दूसरे इदारे की तरफ भेजना है, खा वो नैब हो या इलेक्शन कमीशन हो। तो ये फैसला ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच करेगा इस तफ्तीश के मुकम्मल हो जाने के बाद। तो ये अब एक तफ्तीश का मरहला है। 5 मेंबर बेंच के सामने एक अदालती कार्रवाई थी जहां यह कहा जा रहा था कि अदालत खुद फैसला दे आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत। वो मरहला पीछे रह गया। अब आगे का मरहला है, तकरीर पीछे रह गई। तकरीर की बुनियाद पर अक्सरियती फैसले की रूह से कोई फैसला नहीं दिया जा सकता था, लिहाजा अब मजीद मवाद इकट्ठा करने का मरहला। अच्छा, ये प्रोसेस अब क्या होगा कि ये जो JIT है ये तलब करेगी उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ कंप्लेंट है या जिनके मामलात हैं, गोया कि हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम और इन लोगों को, तो वकला साथ जाएंगे और ये फिर सवाल जवाब का अमल होगा। क्या मैं ये अस्यूम करूं कि आपने जो कुछ देना था, जो आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने जो कुछ देना था सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया, इसके आगे जो तमाम अगर JIT की वो इसमें मजीद मालूमात चाहिए तो उसको अपनी काबिश करनी होगी और इस हवाले से अगर सफ़र करना है या कुछ और बाहर से मालूमात है उसे लेनी पड़ेगी, या आप लोग भी कुछ और मजीद उनकी मावनत कर सकते हैं? नहीं, ऐसे ये बुनियादी तौर पे तो अब ये तफ्तीश कार का काम है कि वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाए। हमारा जो मौक़िफ़ था मेरे मौकलान का, वो मौक़िफ़ तो अदालत के सामने रख दिया गया, उसके साथ जो दस्तावेज़ात मुयस्सर थी वो भी रख दी गई। अगर कोई ऐसी दस्तावेज़ सामने आती है जो उस वक्त दस्तयाब नहीं थी तो वो पेश की जा सकती है, लेकिन बुनियादी तौर पे अब ये इस JIT का काम है कि वो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाए।
اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس کی رپورٹ کی بیس پہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ اسی وقت بھی دے سکتی ہے، یہ 3 رکنی بینچ جو ہے، یا پھر اس حوالے سے جو اس فرق ایک عام مقدمے میں اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کو آپ کو جرا کرنے کا حق نہیں ہوگا، اس پہ سپریم کورٹ اس کی رپورٹ پر فیصلہ دے سکتی ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر پائیں گے؟ نہیں ایسا نہیں. جے آئی ٹی اگر اپنی رپورٹ عدالت کے سامنے رکھتی ہے یا جب رکھے گی، اس کے بعد اگر عدالت نے یہ سمجھا کہ اس رپورٹ کی بنیاد پہ، اس مواد کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ پھر بحث کا موقع ہوگا، ہمیں ایک موقع ملے گا کہ ہم اس مواد کے حوالے سے عدالت کی معاونت کریں اور عدالت کے سامنے اپنا قانونی اور آئینی نقطہ نظر رکھیں کہ اس مواد کی بنیاد پر کیا عدالت خود کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، کیا کوئی مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، وزیر اعظم صاحب کی ذات کے حوالے سے کیا مقدمہ بنتے ہیں. دیکھیں یہ تمام معاملہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے چل رہا ہے، ورنہ نہ یہ جے آئی ٹی بنتی، نہ سپریم کورٹ اس کی نگرانی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتی. معاملہ یہاں پہ یہ ہے کہ ان تمام معاملات سے وزیر اعظم صاحب کا کیا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا. گویا یہ ابھی تک ایسا تعلق اکثریتی فیصلے کی روح سے نہیں بنا. گویا راز صاحب یہ فرمائیے گا، آپ اس بات کو خارج از امکان قرار دے رہے ہیں 100% کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر آپ کو موقع دیے بغیر کہ آپ اس کو جانچیں، آپ اس کے سوال جواب کریں، آپ اس کو کراس کریں، آپ اس کو چیلنج کریں، سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) کے تحت اپنا فیصلہ نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ اپنا حق دفاع استعمال نہ کریں. آپ کو دفاع کا حق ملے گا، آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ جی بالکل مجھے یقین ہے. دیکھیں اگر جے آئی ٹی کوئی نیا مواد سامنے لاتی ہے تو یہ یقینی بات ہے کہ اس مواد سے ہمیں کنفرنٹ کیا جائے گا، موقع دیا جائے گا کہ اس مواد کے حوالے سے اپنی قانونی آئینی ہم رائے دیں. یہ نہیں ہوگا کہ جے آئی ٹی کوئی ایک رپورٹ دے اور عدالت اس رپورٹ کے اوپر کوئی فیصلہ جاری کر دے. یہ بالکل ممکن ہے کہ میں گزارش کروں اس رپورٹ کی بنیاد پہ اگر آگے کہیں بھیجنا ہے مقدمے کو، یہ تو ہو سکتا ہے. عدالت کہہ سکتی ہے کہ اب مزید بحث کی ضرورت ہمارے سامنے نہیں ہے، جس ادارے کو یا جس عدالت کی طرف ہم یہ معاملہ بھیج رہے ہیں آپ وہاں پہ بحث کیجئے گا. لیکن اگر عدالت خود کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو یقیناً ہمیں موقع دے گی دفاع کا. گویا کہ یہ جو ایک نیا مرحلہ پاناما کیس کا شروع ہوا ہے، نئی بینچ، نیا ٹاسک، نیا سمت ہے، اس کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد، چاہے وہ 2 مہینے میں آئے یا 3 مہینے میں آئے، جس کے بعد آپ موقع ملے گا کہ آپ اس کو کنفرنٹ کریں، اور پھر اس کے بھی کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، جتنا بھی ٹائم بہرحال لگے، مگر وہ ایک مرحلہ ہے جو کہ اس معاملے کا ایک بہت اہم مرحلہ ہوگا. جی مجھے یہی نظر آتا ہے کہ عدالت کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے یقیناً موقع دے گی تمام فریقین کو گزارشات پیش کرنے کا. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان ایران کے تعلقات کے حوالے سے. کچھ 10 دن پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ حالات میں بہت بہتری آ رہی ہے، پرانی کچھ سرد مہری ختم ہو رہی ہے، لیکن کوئی سازش ہوئی ہے حالات کو خراب کرنے کی. لیکن آج اس سلسلے میں بہت ہی برق رفتار ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایران کے وزیر خارجہ فوری طور پر پاکستان پہنچے اور پھر حالات کو سنبھالنے کی ایک بھرپور کوشش ہوئی ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد. تقریباً 10 روز پہلے سے لگ رہا تھا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو کہ کچھ ایک سرد مہری سی نظر آئی ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے، اور پاک ایران تعلقات وہ پرانے والی گرمجوشی کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ تاثر تھا جو پچھلے 10 دن سے نمودار ہو رہا تھا، لیکن اچانک ایسا لگا کہ یہ تاثر پسند نہیں آیا. پاک ایران دوستی کے مخالفین کو جب 26 اپریل کو پاک ایران ان سے سچویشن کو بگاڑنے کی ایک سازش کی گئی، بلوچستان کے سرحد کے قریب ایرانی علاقے سیستان میں دہشت گرد حملہ ہوا، اس میں 10
10 ایرانی سرحدی محافظ بارڈر گارڈز جاں بحق ہو گئے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس میں لگا یہ کہ جیسے پاکستان کی جانب سے کچھ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، اس کا رد عمل بھی ہوا۔ ایران کے صدر حسن روحانی اور دفتر خارجہ نے پاکستان سے احتجاج بھی کیا، اور ایران میں کچھ آفیشلز نے اس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈالی۔ یہ ایک بڑی ٹینشن والی صورتحال تھی، لیکن آج اس میں بڑی ڈرامٹک اور بڑی شاندار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ سازش جو کہ پاکستان ایران کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کی جا رہی تھی وہ ناکام ہو رہی ہے، اور اب ایک بار پھر دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کی بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی جب ایک غیر اعلانیہ طور پہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف ایک ہنگامی دورے پہ پاکستان آئے آج صبح اسلام آباد، اور جس طرح کی ان کی مصروفیات رہی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کتنا سیریس لیا ہے حکومت پاکستان نے۔ جناب جواد ظریف کی فوری طور پہ ملاقات ہوئی وزیر اعظم جناب نواز شریف سے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ان سے خصوصی طور پہ ملے، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق ملے، مشیر قومی سلامتی ناصر خان جنجوعہ ملے، اور وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی ان سے ملاقات کی، اور بہت ہی مفاہمت کا، بہت ہی گرم جوشی کا پیغام پاکستانیوں کی جانب سے جناب چودھری نثار علی خان نے دیا۔ As I mentioned to my brother, His Excellency the Foreign Minister, it's a case of two countries with one soul. There are too many common bonds. Yes, there are a few irritants. We have decided to work on a fast-track basis to remove the irritants and send a message to the world that Pakistan and Iran are two countries with one soul. خاص طور پہ پچھلے 2 ماہ کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اس معاملے میں خود براہ راست دلچسپی لے رہے ہیں کہ ایران کو کسی قسم کی بدگمانی نہ ہو۔ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے، دوسرے معاملات کے حوالے سے خود انیشیٹو لیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، اور پچھلے 2 ماہ کے دوران وہ 2 بار راولپنڈی میں ایرانی سفیر مہدی ہنردوست سے براہ راست ملاقات کر چکے ہیں۔ اس میں ایران پاکستان ملٹری تعلقات اور اسٹریٹجک تعاون پر بھی بہت ہی سیر حاصل ان کی گفتگو ہوئی ہے۔ 1 مہینے پہلے ایران کے صدر حسن روحانی اقتصادی تعاون کمیٹی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آئے تھے۔ یہ 1 سال کے دوران ان کا دوسرا پاکستان کا دورہ تھا۔ اس سے قبل مشیر خارجہ جناب سرتاج عزیز تہران گئے تھے، جبکہ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ جو ہے وہ بھی اسلام آباد تشریف لائے تھے، اور یہ وہ میٹنگز تھی جس کو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کے حوالے سے اس کو مضبوط کرنے میں بہت اس کا اہم حصہ تھا۔ مگر ایک بہت ہی کنکریٹ ڈیولپمنٹ ہوئی 3 ہفتے پہلے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایران کے مرکزی بینک نے 2 طرفہ تجارت کے فروغ اور لیٹر آف کریڈٹ کے لیے بینکاری اور ادائیگی انتظامات کا تہران میں ایک معاہدہ طے کیا، جو کہ ایک بہت اہم معاملہ ہے پاکستان اور ایران میں ٹریڈ کو بہتر بنانے کے لیے۔ صورتحال میں خرابی کی کوشش، پاک ایران تعلقات کو بگاڑنے کی سازش جو آج لگتا ہے کہ ناکام ہوئی ہے، اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز نامور صحافی، پاکستان میں فائنینشل ٹائمز کے کورسپونڈنٹ جناب فرحان بخاری نے۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔ لگ یہ رہا تھا کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے، لیکن مینج ہوا ہے سچویشن جس طرح کا آج جس طرح سے گریٹ کیا ہے جواد ظریف صاحب کو پاکستان کی پوری ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے، لگتا ہے کہ پاکستان بہت ولنگ ہے کہ ایکسٹرا مائل جا رہا ہے کہ ایران کو یقین کرانے کے لیے کہ ہم اس کو مینج بھی کریں گے اور اپنی طرف سے ایک خیر سگالی کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ جی، وقتی طور پہ تو یہ بڑی بھرپور کوشش ہوئی ہے کہ جو پاکستان ایران کے باہمی تعلقات تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے تھے، فارسی میڈیا میں جو کچھ پاکستان کے بارے میں گزشتہ 1-2 ہفتوں میں چھپا، اس میں کچھ ٹھہراؤ لانے کی کوشش ہوئی ہے اور وقتی طور پہ فضا بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ اور کرنا باقی ہے۔ جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں یہ اسٹیٹ بینک کا ذکر کیا، اس کے علاوہ باہمی معاشی تعلقات کے حوالے سے کئی سال سے یہ ذکر ہو رہا ہے ایرانی گیس پائپ لائن کا، جس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی نہیں ابھی تک ہوا، گو کہ پاکستان توانائی کے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ اچھا، اس کا بنیادی پرابلم وہ سینکشنز نہیں ہیں جو ایران پہ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ فریزر میں رہا یہ معاملہ ہے پاک ایران گیس پائپ لائن؟ دیکھیے، جتنے منہ اتنی باتیں، یہ تو حکومت ایسی ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا۔ کوئی سینکشنز کی بات کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ جی جب تک کہ اور ملک
پیش رفت نہ کریں. یہ وزراء سے جو باتیں آئی ہیں تو پاکستان کے لیے پیش رفت کرنا مشکل ہے. پاکستان کے لیے جو بھی فیصلہ کرنا پاکستان کو مقصود ہے وہ فیصلہ پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھی بہت بڑا توانائی کا بحران جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ چل رہا ہے. جب تک کہ ایسے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہوں گے اور ایران اور پاکستان کی انگیجمنٹ زیادہ وسیع نہیں ہوگی, مجھے خدشہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ایران پاکستان. مگر یہ ایک مشکل عمل نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ایک ماحول بن رہا ہے پچھلے مہینے کے دوران, یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا, 10 بارڈر گارڈ کو مار دیا, بلوچستان کے علاقے میں کون ڈھونڈے گا, کسی ایک تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی. تو ایران بھی تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو اس کی مخالف قوتیں بھی ہیں جو اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں. بالکل ہیں, اور ایران نے جو ایران کی طرف سے بھی کہنے کی ضرورت ہے کہ جو ایران نے انڈیا کو بلا کے چابہار میں ایک بڑی بندرگاہ قائم کرنے کا جو منصوبہ بنایا اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور پھر اب حالیہ مہینوں میں جو گلبشن یادو کا معاملہ جو ہوا ہے کہ وہ ایران سے ایک انڈیا کا جاسوس پاکستان میں داخل ہوا تھا, یہاں گرفتار ہوا, تو ایرانیوں کو بھی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہیں, کیونکہ وہی کہتے ہیں نا کہ آپ اپنا جغرافیہ کبھی نہیں بدل سکتے, آپ پڑوسی نہیں بدل سکتے, دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی کبھی نہیں بدل سکتے, آپ کو ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے رہنا پڑتا ہے. تو ایرانیوں کو بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس وقت صورتحال ملک میں مجموعی طور پہ یہ ہے کہ پالیسی کے حوالے سے اتنا بڑا بحران ہے, اور اس صورت میں بھی آرمی چیف نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں وہ تو میری اطلاع یہ ہے کہ انہیں ایرانی بھی کسی حد تک اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن فارن آفس عرصہ 4 سال ہو چلا ہے کہ ہمارا کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے. ابھی حال ہی میں وزیر مملکت برائے خارجہ امور طارق فاطمی کا جو معاملہ وہ حالانکہ کسی اور معاملے پہ تھا, لیکن سوال تو یہ ہے کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز کو اس دوسرے معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. اس قسم کی جب مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت وقت خارجہ پالیسی کو وہ اہمیت دے رہی ہے جو کہ پاکستان جیسے ملک کو دینی چاہیے, کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے بیشتر بارڈرز ایسے ہیں جہاں پہ ٹینشن دن رات رہتی ہے. انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں, افغانستان کے ساتھ دیکھ لیں, ایک زمانے میں ایران کے بارڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا سیکیور ہے, لیکن اب وہاں پہ بھی مشکلات ہیں. انڈیا کے علاوہ جو چائنا کے ساتھ ایک چھوٹا سا بارڈر ہے وہاں پہ نسبتاً بہتر حالات ہیں. پھر انڈین اوشن کی جو صورتحال ہے وہاں پہ انڈیا کی نیول بلڈ اپ ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ جناب فرحان بخاری ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کراچی کا, جہاں پر ایک مسائل تو کراچی کے ہیں مگر ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی وقت بھی بے قابو ہوگا اور قومی سلامتی کا بحران بن جائے گا, کیونکہ پھر لوگ قابو میں نہیں آئیں گے, اور وہ ہے کراچی میں شدید پانی کی کمی, اور جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس کی آپ کو بتائیں گے کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. گرمیاں اپنی پوری شباب کی جانب بڑھ رہی ہیں. کراچی میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. ٹیمپریچر کئی دن 40 ڈگری تک پہنچا ہے, اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ہے پانی کی عدم دستیابی, جو کہ شہر کے لیے ایک بہت بڑا بحران ہے. یہ وہ بحران نہیں ہے جسے کراچی والے شاید لامتناہی وقت تک سہتے رہے. یہ وہ بحران ہے کہ کسی نہ کسی دن ایک بڑا آتش فشاں پھٹے گا, لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا تو وہ نکل آئیں گے, سڑکوں پہ نکل آئیں گے, جو ان کے بس میں ہوگا وہ کریں گے, اور پھر یہ ہوگا قومی سلامتی کا بحران, کیونکہ دوسرے مسائل کسی نہ کسی انداز سے لوگ سہ رہے ہیں یا اس کی عادت ان کو ہو گئی ہے, لیکن پینے کو پانی نہیں ملے گا تو تباہ کن صورتحال ہوگی. اس وقت کراچی کو جتنی کی پانی کی ضرورت ہے اس سے آدھا کم کراچی میں پانی دستیاب ہے, اور اس میں خطرناک صورتحال یہ ہے کہ لوگ مختلف طریقوں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی زیر زمین پانی لا رہا ہے, کوئی گندا پانی استعمال کر رہا ہے, جو بس میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, دھماکہ خیز صورتحال ہے, اور فوری طور پر اس کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی, فوری اقدامات نہیں کیے گئے.
تو یقینی طور پہ ایک بہت بڑا یہ مسئلہ کھڑا ہوگا اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت سندھ پر ہوگی، کیونکہ 9 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور کراچی کے واٹر سیوریج بورڈ پر مکمل اس کی حکمرانی ہے، مکمل اس کی گرفت ہے۔ 100% ذمہ داری حکومت سندھ کی ہے، کیونکہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس، مقامی حکومتوں کے پاس کوئی اختیار چھوڑا نہیں گیا ہے، اور اس پوری صورتحال میں ایک تباہ کن صورتحال جنم لے رہی ہے۔ اور اس پروگرام کے ذریعے ہم اس کی آگاہی نہ صرف یہ کہ جناب آصف علی زرداری کو بھی دینا چاہتے ہیں اور پوری وفاقی حکومت کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ ایک آتش فشاں طوفانی صورتحال ہے جو کراچی میں جنم لے رہی ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی مسعود رضا کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ کئی سال ہو گئے، ہم نے تو ہمارے گھر والے بھی مر گئے، بورنگ کے پانی سے نلایا ہے، ایسا کچھ تھوڑی ہوتا ہے۔ پانی نہیں رہتا گھر کے اندر پینے کے لیے، ہم کیا کہاں جا کے گندا پانی پیئے، کیا کریں، بیمار ہو رہے ہیں ہم لوگ سب۔ شہر میں صاف پانی کی قلت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ شہر کو 1200 ملین گیلن پانی یومیہ درکار ہے، لیکن واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پاس قابل فراہمی پانی بمشکل 420 ملین گیلن یومیہ ہے۔ ہمارے پاس 30% اگر ہم 600 میں سے نکال دیں تو آپ 6×18 تقریباً 420 MGD کو ہم پورے کراچی پہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ واٹر بورڈ کے سسٹم سے 35% چوری ہو جانے والے پانی سے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے، صنعتوں میں استعمال کر لیا جاتا ہے یا کھیت کھلیان سیراب کرنے کے لیے صرف ہوتا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر طویل زیر زمین پائپ لائنوں سے گزر کر باقی ماندہ یہ پانی شہر کے کچھ ہی خوش نصیب علاقوں تک بامشکل پہنچتا ہے، کیونکہ طلب اور رسد کے آفاقی فارمولے کا میزان یہاں واٹر ہائیڈرنٹ کی شکل میں امیر اور غریب کے درمیان پانی کی تقسیم کا فیصلہ کرتا ہے، یعنی جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہیں وہ اتنا ہی اس بنیادی ضرورت پانی کا زیادہ حقدار ہے۔ 6,000 تنخواہ 15,000 کا ٹینکر خریدے گا ایک آدمی، گھر میں 10 آدمی ہے، وہ کتنے ٹینکر خریدے گا؟ کتنے ٹینکر خریدے گا؟ وہ کوئی حساب ہے؟ کیسی حکومت ہے؟ کتنی حکومت ہے یہ؟ صرف غریب عوام پیسی ہے اور پیستی رہے گی عوام، کیونکہ ہم لوگ کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ بلڈ پریشر سے ہمارے منہ پہ سویلنگ آئی ہوئی ہے اور ہم صبح سے پانی کے لیے پریشان ہیں۔ ہاں ان کو چکھاؤ ذرا، ان کے حلق میں بھی جائے نا پتہ لگے پانی پی رہے کہ زہر پی رہے۔ حکومت سندھ گزشتہ 7 سالوں سے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی مکمل نگہبان ہے، مگر شہر کی 100% ضرورت کیسے پوری ہوگی اس سے متعلق واضح جواب سے آج تک محروم ہے۔ آپ 5,000 لوگوں کی ہاؤسنگ اسکیم بناتے ہیں، وہاں پہ پانی کا پروویژن دیتے ہیں، وہاں پہ ڈی سیل کا پلانٹ لگاتے ہیں، ڈرینیج کی لائنیں ڈالتے ہیں 5,000 لوگ، پھر لوگ جا کے وہاں پہ آباد ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا، آپ کے ہاں لوگ آگے آباد ہو جاتے ہیں۔ جب تک فیڈرل گورنمنٹ کی اس لیول کی فنڈنگ نہیں ہوگی جس لیول کی فنڈنگ کراچی کو چاہیے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ یا 50,000 لوگوں کو روکے، پاکستانی ہیں آئیں بسم اللہ، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کو اس لیول کی فنڈنگ کرنی چاہیے جس طرح K4 کے پروجیکٹس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں۔ لاکھوں لوگ اس شہر میں پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ مزید کتنے سالوں تک انہیں یوں ہی ترستے رہنا ہوگا۔ یہ ہیں صوبائی وزیر بلدیات جام خان شورو جو کہتے ہیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ کل ہم نے آپ کو اس پروگرام میں بتایا کہ جو ترقیاتی فنڈ جو خود حکومت سندھ اپنے لیے مختص کرتی ہے اس کے بھی آدھے ہر سال بغیر خرچ ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تباہ کن صورتحال ہے، سب سے زیادہ کراچی کے حوالے سے پانی نہیں ہے، گرمی شدت پہ ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جسے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ اگر پینے کو پانی نہیں ملے گا تو لوگ بے قابو ہو جائیں گے اور وہ کسی روز بھی ہو سکتا ہے۔ کراچی کے اس کلیدی مسئلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین اور کراچی کے سابق ناظم اعلیٰ جو ان امور کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جناب سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب فرمائیے گا، پاکستانیوں کو بتائیے کہ کتنا یہ سیریس مسئلہ ہے اس وقت کراچی میں پانی کی عدم دستیابی، کتنا بھیانک، وہ کیسے ثابت ہم کریں کہ یہ بہت ہی بھیانک مسئلہ ہے؟ یہ آپ نے اپنے جملے میں کہہ دیا، یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، پوری قوم کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ کراچی کوئی آرڈنری شہر نہیں ہے، کراچی اس ملک کو 70% ریونیو کما کر دیتا ہے، سندھ کو 90% ریونیو کما کر دیتا ہے، پاکستان کی آبادی کا 10% سے زیادہ
انسان یہاں پر بس رہا ہے. کراچی کو تباہ کرنے کا مقصد ہے پورے پاکستان کو تباہ کرنا, اور یہ تباہی کوئی انڈیا, کوئی امریکہ, کوئی اسرائیل آ کر ہمیں تباہ نہیں کر رہا, ہماری اپنی حکومت تباہ کر رہی ہے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے, یہ سال کی کہانی ہے, پچھلے 9 سال کی کہانی ہے. نہیں تھی اتنی بری صورت, کراچی وہ تو رائزنگ, یہ ایشوز ختم ہوتے چلے جا رہے تھے. آج کراچی میں 1240 ملین گیلن پانی کی ریکوائرمنٹ ہے. کراچی کو 550 ملین گیلن پانی آج مل رہا ہے. آج جو یہ K4 بنا رہے ہیں, اس کی بھی کبھی میں داستان سناؤں گا کہ یہ بند کیسے رہا اور کہاں سے اپروول ہوئی ہے, کس طریقے سے اپروول ہوئی ہے, اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میں فیز 2 K4 کا ابھی شروع کیا جائے, اور کراچی کا سارا یہ جو پانی آپ دیں گے سندھ حکومت سے, سندھ کو 36,370 ملین گیلن پانی قانون میں روزانہ ملتا ہے وفاق سے. اس میں سے کراچی کو 550 ملین گیلن مل رہا ہے آج, جو کہ 1.5% ہے. کراچی سندھ کی تمام پانی کا کوٹے میں سے 1.5% ہے, جبکہ آدھی آبادی سندھ کی نصف آبادی سے زیادہ لوگ یہاں پر, ہر رنگ نسل زبان کے لوگ یہاں پر بس رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کامران بھائی, انہوں نے K4 بنا رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن لائن نہیں ڈال رہے, اس کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. K4 آ بھی جائے گا تو ان کو 10 ارب روپے سے کم لائنیں کراچی تک تو پانی پہنچ جائے گا 130 کلومیٹر سے آ کر. اس کو ٹاؤنوں میں کیسے پہنچائیں گے, اس کا کوئی منصوبہ نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے, نمبر 1. اور اس دوسری بات یہ کہ اسی پانی کو جو آج کراچی میں آ بھی رہا ہے 550 ملین گیلن پانی, وہ لوگوں کو نہیں جا رہا. 24 دنوں کے بعد ایک دن کے لیے پانی آتا ہے کچھ علاقوں میں, جہاں پر لوگ رات بھر جاگتے ہیں. کیسے آپ کے اس لوگ اپنے اس ملک سے محب وطن ہوں گے, کیسے اس ملک سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کریں گے جب 24 دنوں کے بعد ایک دن پانی آئے گا اور اس کو وہ انتظار کر رہے ہوں گے. ہو کیا رہا ہے, انہی پائپ لائنوں کے اوپر, کراچی کے لوگوں کے پانی کے پائپ لائنوں کے اوپر ہائیڈرنٹس بنے ہوئے, پورا سائٹ ایریا جو ہے صنعتی علاقہ, تمام یہ جو پیپسی کی فیکٹری ہے, یہ جو سراج قاسم تیلی صاحب کی فیکٹری ہے, یا اور ساری فیکٹریز ہیں, یہاں پر سارا پانی یہ جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے کا پانی, یہاں پر انہوں نے پورے سائٹ لیمیٹڈ میں باقاعدہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز نے اپنی لائنیں ڈالی ہوئی ہیں. ہمارے شہر کے پانی کو چوری کر کے واٹر بورڈ کے پیرالل واٹر بورڈ چل رہا ہے, وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. سینکڑوں کے حساب سے ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. اور اب دوسری واردات کیا شروع ہو گئی ہے, آپ کے پانی کو شہر میں پیکیج کر کے منرل واٹر کے نام پر, پہلے تو اس پہ منرل واٹر لکھا ہوا تھا, اب وہ پیکیجڈ پانی آتا ہے. وہی پانی آپ کو کیمیکل سے گزار کر ہر محلے میں اب فیکٹری کھل گئی ہے, پانی بنانے کی فیکٹری کھل گئی ہے, اور وہاں سے پیکیج کر کے وہاں سے یہ پانی چوری کر کے ہماری لائنوں کا یہ بیچا جا رہا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. چیئرمین اس کا جو ہے وہ واٹر بورڈ کا میئر کو ہونا چاہیے, پروونشل گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. اگر پانی اور سیوریج کا ادارہ نہیں دے سکتے میئر کو, تو لعنت ایسی جمہوریت کے اوپر اور لعنت ہے ایسے آئین کے اوپر جو اتنی نیچے نہیں دے سکتی یہ ساری چیزوں کو. تو کہا یہ فراڈ ہو رہا ہے سارا, اور یہ بالکل قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ نہیں اگر حل کیا گیا, آپ یقین کریں آپ پوری پاکستان کی فورسز لگانے کے بعد بھی لوگوں کو قتل و غارت گری سے اور اس شہر کو تباہ کرنے سے نہیں روک سکتے. یہ پروڈیوس کر رہے ہیں لوگ, یہ ملیٹنٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ دہشت گرد پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ جاہل لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, جن کے بچے بلک رہے ہوں گے وہ کیسے اسکول جائیں گے بھائی صبح بغیر پانی کے, وہ کیسے جو ہے وہ ملک کے شہری بنیں گے. بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال, آپ کے ساتھ تھے. یہ آپ کو دھماکہ خیز صورتحال, خطرناک ترین کیفیت جو کراچی میں پنپ رہی ہے, ہمارا کام آپ کو بتانا ہے, ارباب اختیار تک اس کیفیت کو پہنچانا ہے, یہ وارن کرنا ہے آپ کو, جو کہ ہم کرتے رہیں گے. آپ اس پہ رد عمل کا اظہار کریں, کچھ کریں یا نہ کریں, یہ آپ کا کام ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.